नावल लकीरें और तकदीरें। राइटर सुंदस जबीं। ख्वाबगह की पुरस्कार और वहशतनाक खामोशी में दो नफूस बिल्कुल साकत थे। वो इतने फासले पर थे गोया दरिया के दो किनारे जो हमेशा से अलग चले आ रहे हैं मगर कभी मिल ना पाए हों। मर्द की हमवार और मतवाजन चलने वाली सांसें बताती थीं कि वो गहरी नींद में था जबकि औरत जाग रही थी। बेड पर चित लेटे हुए उसकी आंखें छत पर साकत थीं। क्या कुछ न था इन आंखों में, वहशत, अजियत, हैरत और आने वाले दिनों का खौफ। उसकी सांसों का जीरो बम इतना धीमा था कि बादियों नजर में यही लगता था कि वो कोई जिंदा लाश है जो जर्द चेहरे और खुली आंखों के साथ वहशतनाक मौत की सरहद अबूर कर गई है। यकलख्त खुली खिड़की से सर्द हवा का एक झोंका आया। मर्द ने किस्मसा कर करवट बदली और खुद में सिमट गया जबकि औरत के अंदाज में कोई तब्दीली नहीं आई थी। वो दो कमरों का मकान था जिसके सहन में 60 वाट का बल्ब रोशन था। सहन में तीन चारपाइयां बिछी थीं जिनमें से एक पर अम्मा, दूसरी पर अब्बा जबकि तीसरी चारपाई खाली थी। कमरे की बैरूनी दीवार से टेक लगाकर बैठी लड़की कोई किताब पढ़ने में मसरूफ थी। उसकी उम्र बमुश्किल 17-18 साल होगी। बल्ब की जर्द रोशनी में उसका सांवला रंग भी जर्दी में घुला हुआ लग रहा था। वो बहुत हसीनो जमील तो नहीं थी मगर उसके नकोश में बला की जाज़बियत थी। ये फैसला करना मुश्किल था कि उसकी दिलकशी में बड़ी बड़ी चमकदार स्याह आंखों का दखल ज्यादा था या भरे भरे उनाबी होंठों का। उसकी तीखी नाक में सोने की बारीक सितार थी जो उस पर बहुत सज रही थी। उसकी चमकदार आंखें किताब के औराक पर साकित थीं। कुछ देर बाद उसने सर उठाया और कलाई पर बंधी हुई सस्ती सी घड़ी पर नजर दौड़ाई। एक तिहाई रात गुजर चुकी थी। उसने किताब बंद करके साथ पड़ी तपाई पर धरी और उठ खड़ी हुई। उसके कदम आहिस्ता आहिस्ता जीनों की जानिब बढ़ने लगे। बेआवाज जीने चढ़ती हुई वो छत पर आ गई। बल्ब की रोशनी बड़ी कम मिकदार में छत पर पहुंच रही थी और छत नीम तारीकी में डूबी नजर आ रही थी। उसके कदम छत के आखिरी सिरे पर जाकर रुक गए। वो एक वसी और इस मकान का बगली हिस्सा था जिसकी दीवार उस सिरे के साथ मुंसलिक थी। वो दीवार किसी कमरे का हिस्सा मालूम होती थी। इस बात का सबूत लकड़ी के चौड़े पटों वाली खिड़की दे रही थी जो फिलवक्त बंद थी और उसके आगे ग्रे दबेज पर्दे अंदर का मंजर देखने में मज़ाहम थे। वो खामोशी से दीवार के साथ टिक गई। कुछ देर बाद खिड़की खुल गई और एक 19-20 साल नौजवान कूदकर बाहर आ गया। उसके दाएं हाथ में एक ट्रे थी। उसने झुककर ट्रे जमीन पर रखी और उसकी तरफ मुड़ा जो कमाल बेनियाजी से पांव के अंगूठे से छत की मट्टी कुरेद रही थी। मोहिनी करीमुद्दीन, ये बेनियाजी, ये बेरुखी कब तक? उसके लहजे में तड़प थी। मोहिनी, उसने फिर पुकारा, मैं तुमसे मुखातिब हूँ। खुदारा मुझे खामोशी की मार मत मारो मुझे। बताओ क्या बात है? उसके लहजे में सच्चाई की तड़प और बेचैनी थी। पहले ही वो इतनी मुश्किलों से आमादा हुई थी छत पर आने के लिए। उस पे मुतजाद सख्त नाराज थी। अब उसकी खामोशी और बेरुखी मोहिनी की आंखें खलाओं में जाने क्या तलाश कर रही थीं। वो खामोश हो गया, बस उसके जाजिब चेहरे और दिलकश नकोश को देखता रहा। वफूरी शौक से आंखें भी मुस्कुरा रही थीं। कुछ देर बाद उसने तवील सांस लेकर चेहरा उसकी तरफ मोड़ा। तुमने क्या सोचा है शाह? उसका ठंडा लहजा जज्बात से यकसर आरी था। वो गड़बड़ा गया। इन्हमाक छनाक से टूटा। तसव्वुराती दुनिया से हकीकी दुनिया में आने में सिर्फ एक पल लगा था। तुम्हें लगता है तू अभी कम उम्र है और मेरी अम्मा को लगता है कि मेरी उम्र बढ़ती जा रही है। मोहिनी, मैं उसने कुछ कहने के लिए लब खोले फिर कुछ सोचकर चुप हो गया। तुम कुछ नहीं कर सकते शाह। कितनी रुकावटें हायल है तुम्हारे और मेरे बीच। गिनवाने बैठूं तो रात बीत जाए। तुम अपने माँ बाप के अकलौते बेटे हो। तुम्हें अभी पढ़ना है। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। तुम तो आली नस्ब हो शाह। क्यों हम जैसे पक्की वासियों से दिल लगा लिया? उसके लहजे में जिगर काट देने वाली तलखी थी। मेरी बात सुनो। मैं उससे फिर कुछ कहने की कोशिश की। मोहिनी ने उसकी बात काटी। तुम्हें क्या लगता है ये जो आए रोज अम्मा के बुलावे पर नित नई औरतें चली आती हैं मुझे देखने, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। उसने एक और वार किया। मैं समझता हूँ लेकिन वो दानिस्ता रुक गया। लेकिन वो धीरे से हंसी। जब मर्द लेकिन पर आकर रुक जाए तो समझो खेल खत्म। वो हाथ झाड़ के कच्ची छत से उठी। अगर मैं मजबूर हो जाऊं या कर दी जाऊं तो बेवफाई का इल्जाम मत दे देना। क्या कुछ ना था उसके लहजे में, आंसू, आहें, सिसकियां, फरियादें, जाने क्या कुछ। वो तेजी से सीढ़ियों की जानिब लपकी। मोहिनी, उसने दबी आवाज से पुकारा। वो तेजी से सीढ़ियां उतर गई। मुबादा उसकी आवाज कदमों में बेड़ियां डाल दे। वो गुमसुम बैठा था। सरे मुज़गा चमकते मोतियों ने उसे एहसास दिलाया कि मोहिनी की बातों ने उसे किस कदर तकलीफ से दो चार किया है।
کھانے کی ٹرے جو کی توں دھری تھی۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا، وہ جب ملتے دونوں میں سے کوئی ایک کھانا لے آتا اور یوں کھانے کے دوران ڈھیروں باتیں کرتے، مگر آج ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ چند لمحے اسی طرح بیٹھا رہا۔ وہ شہزادی تھی، اس کے دل کی ملکہ۔ جب چلتی تو گویا ہوا میں تیرتی محسوس ہوتی، اور جب بات کرتی تو اس کا ہر لفظ گیت بن کر اس کے کانوں میں رس گھولتا۔ وہ اس کے پیچھے 2 سالوں سے پاگل تھا، وہ اس کی ناراضگی برداشت کر ہی نہ سکتا تھا۔ اس وقت بھی اسے لگا تھا گویا اس کا دل مسلا گیا ہو۔ وہ بے ساختہ اٹھا اور چھت کے کنارے پر آ کر نیچے جھانکا۔ چارپائی پر گرا موہنی کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ لازمی بات تھی کہ وہ رو رہی تھی۔ نیچے جانا یقیناً بہت بڑا رسک تھا، مگر فی الوقت اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ جنون نے اس کے خرد کو کھا لیا تھا۔ وہ تیزی سے سیڑھیوں کی جانب لپکا۔ موہنی اس کے قریب چارپائی کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے وہ دھیمی آواز میں بولا۔ موہنی کو جیسے کرنٹ لگا، وہ جھٹکا کھا کر سیدھی ہوئی۔ تم پاگل ہو گئے ہو شاہ، کیوں آئے ہو یہاں؟ جاؤ یہاں سے، وہ اسے دھکیل کر بولی۔ رنگ زرد پڑ گیا، لیکن وہ اپنی جگہ سے ہلا نہیں۔ تم ناراض ہو مجھ سے؟ وہ پاگلوں کی طرح اسے دیکھ رہا تھا۔ خدا کے لیے چلے جاؤ، نہیں ہوں ناراض۔ بلب کی روشنی میں اس کے عنابی لب تھر تھرا رہے تھے۔ اس نے بے ساختہ موہنی کا ہاتھ تھاما اور اسے سیڑھیوں سے کھینچتا ہوا چھت پر لے آیا۔ چھوڑو مجھے، میں نے کہا چھوڑو مجھے۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ بس یہی کر سکتے ہو میرے لیے، وہ طنز سے بولی۔ وہ بے ساختہ ہنسا۔ نہیں، اور بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں، مثلاً۔ وہ اس کی مسکراہٹ سے چڑی۔ جان دے سکتا ہوں، اور بولو کیا چاہیے؟ شاہ نواز کے لہجے میں دنیا جہان کی محبت سمٹ آئی تھی۔ جان نہیں چاہیے، مجھے تو تمہاری زندگی، تمہاری لمبی عمر چاہیے، وہ یاسیت سے بولی۔ تم کیوں اتنی مایوس ہو رہی ہو؟ میں صبح اسلام آباد جا رہا ہوں 2 ہفتوں کے لیے۔ واپس آ کر سب سے پہلے ماما سے بات کروں گا۔ اور پریشانی کی کیا بات ہے؟ انہیں بہرحال میری بات ماننی پڑے گی، وہ بڑے سکون سے بولا۔ کیوں ماننی پڑے گی؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ میں کتنا ضدی ہوں، وہ تفاخر سے بولا۔ تم سچ کہہ رہے ہو شاہ؟ موہنی کی جگر جگر کرتی آنکھوں میں سنہرے خواب اتر آئے، چہرہ شفق کی طرح دھل گیا۔ وہ مبہوت سا یہ منظر دیکھتا رہا۔ بالکل سچ، وہ ٹرانس کی کیفیت میں مسکرایا۔ کھانے میں کیا ہے؟ موہنی نے ٹرے اپنی سمت کھینچی۔ اب تو سب ٹھنڈا ہو گیا، وہ افسوس سے بولا۔ چلو آج ٹھنڈا ہی سہی، وہ ہنستے ہوئے نوالا بنانے لگی۔ نام تو اس کا موہنی تھا، مگر سوائے شاہ نواز کے آج تک اسے اس نام سے کسی نے نہیں پکارا تھا۔ باقی سب کے لیے وہ مونا تھی۔ اس کا تعلق ملک کے اس طبقے سے تھا جو خط غربت سے بھی کم تر درجے کی زندگی گزارتے ہیں، مگر اس کی خوش قسمتی کہ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، جس کی وجہ سے اس نے شہزادیوں جیسی زندگی گزاری تھی۔ اماں ابا نے اس کی ہر خواہش پوری کی، جیسا چاہا کھایا، جیسا چاہا پہنا، دل چاہتا تو کام کر لیتی، ورنہ صفا چٹ انکار۔ کبھی کبھی اکیلا پن اسے کاٹ کھانے کو دوڑتا تو اماں کے سر ہو جاتی، کیا تھا اگر میرے بھی 2 4 بہن بھائی ہوتے؟ وہ ہنس کر اسے تسلی دیتی، جو خدا کی مرضی۔ گورنمنٹ اسکول سے میٹرک کرنے کے بعد اب وہ پرائیویٹ انٹر کی تیاری کر رہی تھی۔ اماں تو قطعی طور پر اس کے آگے پڑھنے کے حق میں نہ تھیں۔ ان کی برادری میں لڑکیاں صرف پرائمری کرتی تھیں، بڑا تیر مارا تو مڈل کر لیا، مگر وہ بھی موہنی تھی، اپنے نام کی ایک۔ ابا کو ساتھ میں لایا اور اپنی منوا کے ہی چھوڑی تھی۔ ملک کے نچلے طبقے سے تعلق رکھنے کے باوجود جھگی وغیرہ میں نہیں رہتے تھے۔ ابا کی ساری زندگی کی جمع پونجی یہ 2 کمروں کا گھر تھا، جسے اماں نے بڑے چاؤ اور شوق سے بنایا تھا۔ اسی طرح اس کا نام بھی کوئی پروین، نسرین یا فاتح یا شریفہ ٹائپ ہونا چاہیے تھا، مگر ہوا یوں کہ ابا کو فلموں کا بہت شوق تھا۔ انہیں اداکارہ موہنی بڑی پسند تھی۔ جب ان کے ہاں یہ پیدا ہوئی تو ابا نے وہ پورے شوق اور عقیدت میں موہنی نام رکھ دیا، جس پر خاصی لے دے بھی ہوئی، مگر ابا کو اپنے موقف سے کوئی نہ ہٹا سکا۔ میٹرک کا امتحان دینے تک اس کی گھر میں دلچسپی صرف اتنی سی تھی کہ ابا کو لسی بنا کر دے دی یا جھاڑو پونچھا کر دیا۔ اماں بھی قصدن خاموش رہیں، مگر جو ہی امتحان ختم ہوئے انہوں نے کمر کس لی، اور یوں وہ ان کے قابو میں ایسی آئی کہ جب تک امور خانہ داری میں طاق نہ ہو گئی، اماں کے شکنجے سے رہائی نہ پا سکی۔ یوں تو اس کی زندگی کے ہر پہلو پر فلمی رنگ غالب رہا تھا، مگر شاہ نواز کا اس کے ساتھ مبتلائے محبت ہو جانا سب سے زیادہ فلمی لگتا تھا۔ کہاں وہ لاکھوں کی جائیداد اور 2 فیکٹریوں کا اکلوتا وارث، اور کہاں یہ 2 کمروں کے کچے گھر میں رہنے والی۔ اس میں سراسر شاہ نواز کا ہاتھ تھا۔ اس نے موہنی کو پہلی بار چھت پر ٹہلتے دیکھا تھا۔ وہ اس وقت اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑا تھا۔ وہ موہنی کو دیکھ کر مبہوت رہ گیا۔ وہ سراپا حسن و ناز تھی، چوڑی دار تنگ پاجامے اور لمبی قمیض میں بڑا سا دوپٹہ پھیلائے۔ وہ اسے کوئی اپسرا لگی، شاید یہ نو عمری کے جذباتی پن کا نتیجہ بھی تھا۔ اس کے بعد دن ایک کے بعد ایک کر کے گزرتے گئے اور وہ اپنے جذبات و احساسات میں زیادہ سے زیادہ سنجیدہ ہوتا گیا۔
وہ نیچے صحن میں کوئی کام کر رہی ہوتی یا چھت پر ٹہل ٹہل کر کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف ہوتی۔ وہ کھڑکی سے تھوڑا سا پردہ ہٹا کر اسے دیکھتا رہتا۔ وہ عموماً چوڑی دار پاجامے زیب تن کرتی، جو اس کے مناسب قد و قامت کی دلکشی اور بھی بڑھا دیتا۔ وہ اسے دیکھتا اور پہلے سے بڑھ کر اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا۔ دوسرے، اس کو موہنی کا لہجہ بہت پسند تھا۔ جب وہ اسے تو کہتی تو شہر کے مہنگے ترین ادارے میں پڑھنے والا شاہ نواز، جہاں صرف ایٹیکیٹس پر روزانہ لیکچر دیا جاتا ہے، سارے اسباق بھول جاتا۔ اسے لگتا وہ اس کے دل کے اور بھی نزدیک آ گئی ہو۔ وہ ہنستی تو اسے لگتا شیشے کی میز پر ڈھیر ساری کانچ کی چوڑیاں گر کر بج اٹھی ہوں۔ محبت بڑھتی جاتی تھی اور بڑی پاکیزہ محبت تھی ان کی، بڑی خالص۔ وہ گھنٹوں ساتھ بیٹھے ڈھیروں باتیں کرتے تھے، مگر ایک محدود فاصلہ ہمیشہ درمیان موجود رہتا۔ وہ اسے دیکھتا رہتا، دل تھا کہ سیراب نہ ہوتا۔ محبت بس محبت تھی، ہوس نہ بنی تھی۔ تو اس میں دخل دونوں کی بہترین تربیت کا تھا۔ لکیریں اور تقدیریں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، کبھی حاوی ہو جاتی ہیں تو کبھی دوسری، ایک غالب ایک مغلوب، اور ان کے لیے تجربہ گاہ، بس ایک معصوم زندگی۔ اور انسان کتنا احمق ہے، سمجھتا ہے تقدیر کو لکیروں میں لیے بیٹھا ہے، جب چاہا بدل ڈالی۔ مگر ایک اندھا موڑ ایسا آتا ہے جب وہ جان جاتا ہے لکیریں اور تقدیریں کیسا عجیب کھیل کھیلتی ہیں۔ وہ جان جاتا ہے انسان تو کچھ بھی نہیں، جو ہے وہ ازل سے مقسوم کر دیا گیا ہے۔ وہ دونوں بھی اس حقیقت سے بے خبر تھے۔ مونا، ارے مونا، اٹھ جا، دن چڑھ گیا، کب تک پڑی رہے گی نیستیوں کی طرح؟ اماں نے اسے تیسری بار جگایا، مگر وہ ہنوز خواب خرگوش میں گم تھی۔ کیا ہے اماں، سونے دو۔ وہ کروٹ بدل کر پھر سے غافل ہو گئی۔ تھک کر انہوں نے اسے اس کے حال پر چھوڑا اور خود اٹھ کر گھر کے کام نپٹانے لگ گئیں۔ جب سورج کی تپش چبھی تو آنکھ ناچار کھولنی ہی پڑی۔ طویل سانس لے کر چادر ایک طرف پھینکی اور اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ اماں زمین پر چٹائی بچھائے سبزی چھیلنے میں مصروف تھیں۔ وہ دھیان دیے بغیر بیڈ پر ڈھیر ہو گئی۔ اٹھ گئی نوابزادی، انہوں نے طنز سے کہا۔ وہ بند آنکھوں کے ساتھ مسکرائی۔ خود ہی تو کہتی ہیں اماں، پتہ نہیں اگلے گھر جا کر یہ عیش و آرام ملے نہ ملے، اب یہاں تو سونے دیں۔ اس نے اگلے گھر پر زور دیا۔ کہا تھا، لیکن یہ مطلب نہیں اس کا کہ تو آدھا دن مردوں سے شرط باندھ کر پڑی رہے۔ وہ جھلا کر بولی۔ اب مجھے تو مطلب نہیں پتا تھا نا، وہ شرارت سے بولی۔ وہ بھی ہنس دی۔ اچھا اب اٹھ جا، روٹی کھا لے، پھر یہ سبزی پکا لینا، انہوں نے کہا۔ آپ کہیں جا رہی ہیں؟ وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ ہاں، عنایتا کے ساتھ جانا ہے، انہوں نے پڑوسن کا نام لیا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وہ آنکھیں مسلتے ہوئے اٹھ گئیں۔ منہ ہاتھ دھونے کے بعد اس نے کندھوں سے نیچے آتے بالوں کو پونی ٹیل کی شکل میں جکڑا اور ناشتہ کرنے بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد اماں برقع اوڑھ کر چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد اس نے دروازہ بند کیا اور سیدھی کچن میں آ گئی۔ بھنڈیاں پکانی تھی، اس نے کڑاہی چولہے پر رکھی اور آغاز کر دیا۔ جب تک بھنڈیاں پکیں وہ پسینے میں شرابور ہو چکی تھی۔ اس نے احتیاط سے کچن کا دروازہ بند کیا اور کمرے میں آ گئی۔ ٹرنک کھول کر سفید بے داغ پاجامہ، جس کے ساتھ گلابی پھولدار قمیض اور دوپٹہ تھا، منتخب کیا اور نہانے چلی گئی۔ نہانے کے بعد وہ اپنی سیاہ قمیض لے کر بیٹھ گئی، جس پر وہ سترنگی پھول کاٹ رہی تھی۔ ابھی اس نے 2-3 ٹانکے ہی بھرے تھے کہ دروازہ بہت زوردار طریقے سے دھڑ دھڑایا گیا۔ وہ ڈر گئی۔ اس نے فریم ایک طرف پھینکا اور دوپٹہ سر پر اوڑھتی چپل پہنتی باہر آ گئی۔ جی کون؟ اس نے پوچھا۔ یہ کریم الدین کا گھر ہے؟ باہر سے پوچھا گیا۔ ہاں، کیوں؟ دروازہ کھولو بی بی، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ یا اللہ! اس نے دھڑکتے دل کو تھاما اور دروازے کے دونوں پٹ وا کر دیے۔ وہ 3-4 آدمی تھے جنہوں نے ابا کو کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا۔ وہ اندر آ گئے۔ ان میں سے ایک نے بڑھ کر صحن کی دیوار کے ساتھ لگی چارپائی بچھائی اور ابا کو لٹا دیا۔ بڑا خطرناک حادثہ تھا جی، دماغ پر چوٹ آئی تھی، بچایا نہیں جا سکا، ان میں سے کوئی ایک کہہ رہا تھا۔ وہ سائیں سائیں کرتے ذہن کے ساتھ ابا کو دیکھ رہی تھی۔ ارد گرد کے ہمسائے اور خواتین اکٹھی ہو رہی تھی۔ عجیب سی کیفیت تھی اس کی، اسے سانس لینے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ بس وہ ایک ٹک ابا کے بے جان وجود کو دیکھتی جا رہی تھی۔ جانے کون کون آیا تھا؟ رونے پیٹنے کی آوازیں بتدریج بلند ہوتی گئیں اور پھر اماں آ گئیں، چیخ چیخ کر روتی ہوئیں۔ ان کے بین جیسے کلیجہ چھلنی کر رہے تھے۔ وہ بے جان قدموں سے زمین پر گر پڑی اور اگلے ہی لمحے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ جب اسے دوبارہ ہوش آیا تو سب ختم ہو چکا تھا۔ وہ باپ کی شفقت سے محروم ہو چکی تھی۔ صدمہ اتنا جان لیوا تھا کہ رو رو کر وہ آدھی ہو گئی، مگر سنبھلنا تو تھا، شاید ایک دوجے کے لیے یا شاید اپنے آپ کے لیے۔ چتنار جیسے ابا کے بعد جانے زندگی کا کیا رخ ہوگا۔ دن جیسے پہاڑ سے لمبے ہو گئے، کانٹے کٹتے ہی نہ تھے۔ وہ گمسم بیٹھی روتی رہتی۔ سوئم کے بعد خالہ زبیدہ، جو کہ لاہور سے آئی تھیں، اماں کو چپکے سے چھوٹے کمرے میں لے گئیں اور بند کمرے میں خالو اکرم کے ساتھ جانے کیا بات چیت ہوئی، جس کے نتیجے میں اگلے روز اماں نے سامان سمیٹنا شروع کر دیا۔ اماں، ہم کہیں جا رہے ہیں؟
وہ انجانے خدشوں سے لرز کر بولی۔ اس دشمن جاں سے دوری کا تصور محال تھا۔ مستزاد وہ شہر سے باہر بھی تھا۔ اماں خاموشی سے ٹرنک میں کھٹر پٹر کرتی رہیں۔ آپ بتا کیوں نہیں رہیں؟ وہ وحشت زدہ ہوئی۔ اماں نے اپنی مصروفیت موقوف کر دی اور اس کی طرف مڑی، پیار سے اس کے ماتھے پر گرے بال ہٹائے اور اسے لے کر پلنگ پر بیٹھ گئی۔ دھیرے دھیرے زمانے کی اونچ نیچ سمجھانے لگی، مرد کے بغیر دو اکیلی عورتوں کا رہنا کس قدر مشکل تھا۔ مستزاد جوان بچی کا ساتھ تھا۔ زبیدہ خالہ نے ان سے کہا تھا کہ وہ لاہور جا کر فی الحال تو ان کے ہاں رہیں گی، اگر چاہیں تو اپنا گھر خرید لیں، وہ اس گھر کو بیچ دیں۔ پراپرٹی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی بدولت اس علاقے کی مارکیٹ ویلیو میں خاطر خواہ اضافہ ہوا تھا، جس کا ثبوت تیزی سے تعمیر ہونے والے نت نئے گھر اور کوٹھیاں تھیں۔ خالو نے ایک ایجنٹ سے مکان بیچنے کی بات کی تھی اور اچھی خاصی قیمت ملنے کی وجہ سے اماں بھی راضی ہو گئی تھیں۔ وہ بہتے آنسوؤں کے ساتھ سب سنتی رہی۔ جدائی کی گھڑی قریب آتی جا رہی تھی اور شاہ نواز کا کچھ پتہ نہ تھا۔ 2 دن وہ رب سے رو رو کر دعا مانگتی رہی کہ کہیں سے وہ آ جائے، کوئی معجزہ ہو جائے، مگر بے سود۔ 2 دن بعد وہ لاہور آ گئے۔ اتنا روئی تھی آخری رات اس دیوار کے ساتھ بیٹھ کر، جہاں ہزاروں خوبصورت لمحے اس کے ساتھ بتائے تھے، جو شہر سے دور تھا۔ آنے سے پہلے اس نے ایک ورق پر چند سطریں تحریر کیں اور اس کی کھڑکی کے کواڑ میں پھنسا دی تھیں۔ لاہور کا نام اس کے لیے اجنبی نہ تھا، مگر شہر بالکل اجنبی تھا۔ اسے لگتا وہ کسی ونڈرلینڈ میں آ گئی ہو۔ ٹریفک کا شور، لوگوں کا ہجوم، تنگ تنگ بنے مکانات، الجھی ہوئی پیچیدہ تاروں والے کھمبے، رات دیر تک چمکتے دمکتے رہنے والے نیون سائن لیے ہوئے یہ لاہور تھا۔ کوئی کسی کے جانے کا کب تک سوگ منا سکتا ہے؟ جینا تو پڑتا ہے، جیسے موہنی کریم الدین کو جینا پڑ رہا تھا، مگر اس طرح کہ ایک ایک سانس بوجھ محسوس ہوتی۔ اتنے ہی دن تو وہ کمرے میں بند رہی، مگر خالہ اور اماں کے سمجھانے پر اسے سنبھلنا ہی پڑا۔ خالہ زبیدہ کے گھر صرف 3 افراد رہتے تھے، خالو اکرم، خالہ اور ان کا اکلوتا بیٹا زبیر، جبکہ 2 بیٹیاں بیاہی جا چکی تھیں۔ زبیر ایک نجی چینل میں رپورٹنگ کے فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ اس دن بھی وہ چھت پر بیٹھی تا حد نظر پھیلے ہوئے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ دل میں یادوں کی بارات اتری ہوئی تھی۔ تجھے پتا ہے موہنی، تو اس دنیا کی سب سے پیاری لڑکی ہے۔ شاہ کی آنکھیں جلملا رہی تھیں۔ وہ ہنس پڑی۔ سیڑھیوں میں کھڑا زبیر ایک پل کے لیے چونکا۔ وہ تو اپنے دھیان میں سیڑھیاں چڑھ رہا تھا کہ بیٹھ کر تسلی سے ایک ضروری رپورٹ فائل کرے گا، مگر نظر اٹھی تو واپس نہ آ سکی۔ وہ ایک ٹک اس کی سیاہ چمکدار آنکھوں اور انابی ہونٹوں کی کھلکھلاہٹ کو دیکھ رہا تھا۔ اجنبیت ایک دم سے شناسائی میں بدلی تھی۔ حیرانی، گریز اور جھجک سب کہیں جا چھپے۔ وہ اپنے اندر ہونے والی تبدیلی سے حیران و پریشان تھا۔ کیسے انوکھے احساسات سے دوچار ہوا تھا، سمجھ نہ پایا تھا۔ اس پل وہ نہیں جانتا تھا، جن دلوں میں محبت گھر کر لیتی ہے وہ سمجھنے سمجھانے کی حدود سے دور نکل جاتے ہیں۔ محبت تو بس اپنی سناتی ہے، محبت تو بس اپنی راہ پر چلاتی ہے۔ وہ سراسیما سا کھڑا تھا کہ کن حیرت کی وسعتوں میں گر گیا ہے، اور اس پل وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ محبت کی سلطنت ہے، جہاں سے واپسی کا کوئی رستہ نہیں۔ وہ بھی اس راہ کا مسافر بن گیا۔ اماں نے خالہ سے کہہ رکھا تھا کہ ان کی نظر میں کوئی رشتہ ہو تو بتا دیں۔ وہ جلد موہنی کی شادی کرنا چاہتی ہیں، اور شاید خالہ بھی ان کی ہم خیال بن جاتی، اگر درمیان میں زبیر نہ بول اٹھتا۔ کیا بات کر رہی ہیں خالہ جان؟ اتنی چھوٹی سی ہے وہ، اسے پڑھائیں، اس کا کیریئر سیٹ کرائیں، شادی کا کیا ہے، ہو جائے گی۔ کیا بات کر رہے ہو بیٹے؟ سفینہ اور شکیلہ کی بھی انہی عمروں میں شادی ہو گئی تھی۔ انہوں نے اپنی دونوں بیٹیوں کا نام لیا۔ وہ اور زمانے تھے اماں، اب وقت بدل گیا ہے۔ لوگ تعلیم کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور پڑھی لکھی لڑکیوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس کے لہجے میں ہلکا سا تحکم تھا، اور اندر آتی موہنی کے دل میں زبیر کے لیے ڈھیر سارے تشکرانہ جذبات ابھرے تھے۔ وہ خود بھی تو یہی چاہتی تھی۔ شام کو سفینہ آئی تو انہوں نے بھی زبیر کی پرزور تائید کی تھی، جس کے بعد اماں کو ان کا ہم خیال بننا پڑا۔ انٹر کا رزلٹ آ ہی چکا تھا، اب آگے داخلہ لینا تھا۔ داخلے کی ساری دوڑ دھوپ زبیر نے کی۔ مقامی کالج سے فارم لانے کے بعد فل کرتے ہوئے اس نے سبجیکٹ پوچھے تو اس نے بلا تعامل کمپیوٹر سائنس کا نام لے لیا۔ امیزنگ! تمہیں کمپیوٹر سائنس میں دلچسپی ہے؟ وہ چونکا۔ مجھے تو کمپیوٹر کی الف بے بھی نہیں آتی۔ وہ دھیمے سے ہنسی۔ وہ ایک پل کو ساکت ہوا تھا، وہی کھنکھناتی ہنسی جیسے کانچ کی میز پر ڈھیر ساری چوڑیاں گر کر بج اٹھیں۔ وہ سب میں سکھا دوں گا، مگر کوئی خاص محرک نہیں، ویسے ہی۔ وہ ٹال گئی۔ نگاہوں کے پردے پر چھم سے شاہ نواز کا سراپا آن سمایا۔ وہ بھی تو بی ایس سی کر رہا تھا، اور پھر ایک حیرت انگیز زندگی شروع ہو گئی۔ کالج لائف موہنی کے لیے اتنی حیران کن اور ناقابل قبول تھی کہ بہت سے دن اسے ایڈجسٹ کرنے میں لگ گئے۔ اس نے کوئی سہیلی نہیں بنائی تھی۔ وہ در حقیقت اتنی خاموش طبع اور الگ تھلگ مزاج کی مالک تھی
کہ کوئی بھی اس کے قریب نہ پٹکتا۔ اس نے دن رات محنت شروع کر دی، ہر وقت پڑھنا پڑھنا اور بس پڑھنا۔ کبھی کبھی تو وہ حیران ہوتا، تم پڑھنے کے معاملے میں اتنی جنونی کیوں ہو؟ وہ سر جھکا لیتی، مجھے کچھ بننا ہے۔ پختہ عزم تھا اس کے لہجے میں۔ پتہ ہے کبھی میں بھی ایسا ہی جنونی تھا، مگر اتنا تو میں نے بھی نہیں پڑھا۔ اپنی عادت کی بات ہے۔ وہ سر جھٹکتی، وہ نگاہوں کے راستے اسے دل میں اتار لیتا۔ زندگی گزرتی جاتی تھی، موہنی کریم الدین وہیں تھی، اس کا دل وہیں تھا۔ اتنی انجان نہیں تھی، جانتی تھی کہ زبیر بھی اس راہ کا مسافر بن گیا ہے جس پر وہ چل رہی ہے، مگر مجبوری سی مجبوری کہ دجاہل عارفانہ سے کام لیتی تھی۔ وہ اسے آس نہیں دلا سکتی تھی، دل پر کوئی اور قابض تھا۔ وجود آزاد تھا مگر روح قید۔ وہ تو خود نامراد تھی، نارسا تھی، اسے کیا امید دلاتی؟ اور یوں زندگی بیتی جاتی تھی۔ 2 سال کیسے بیتے پتہ بھی نہ چلا۔ ان 2 سالوں میں بہت کچھ ہوا تھا۔ انہوں نے علیحدہ گھر لے لیا تھا جس کا نچلا پورشن کرائے پر چڑھا دیا اور وہ خود اوپر شفٹ ہو گئے۔ اس نے دن رات محنت کی تھی، ٹیوشنز کی، کالم لکھے، رات دیر تک جا کر پڑھا، تب کہیں جا کر سب مینج ہو پاتا تھا۔ اور ان دونوں سالوں میں ایک پل ایسا نہیں تھا جب وہ یاد نہ آیا ہو۔ وہ اپنے رب کے حضور سر مسجود، محو مناجات، کہ جانے کون سا قبولیت کا وقت ہو، لبوں پر شاہ کی سلامتی کی دعائیں، آنکھوں میں موتیوں کی جھڑی اور اندیشوں اور امیدوں سے بھرا دل۔ کبھی کبھی وہ ساری ساری رات روتی رہتی، نوافل پڑھتی رہتی، دعائیں مانگتی رہتی، میرے اللہ، میرے سونے رب سائیں، ایک بار اس کی صورت دکھا دے، مولا تو احسان کر، میں تیری کمزور بندی، ایک بار ملا دے اس سے۔ آنسو تھے کہ رکتے ہی نہ، اور روتے روتے ہچکی بن جاتی، پر شاید قبولیت کی گھڑی دور تھی۔ زبیر اب کھل کر سامنے آ گیا تھا۔ اس نے خالہ کو بھیجنے سے پہلے موہنی سے بات کی تھی۔ وہ چند لمحے چپ رہی، پھر بولی تو الفاظ میں ٹھہراؤ اور اذیت تھی، آپ کے بہت سے احسان ہیں مجھ پر۔ کن احسانوں کی بات کر رہی ہو؟ زبیر غصے سے بولا، شاید اسے برا لگا تھا۔ آپ مجھے حاصل کرنا چاہتے ہیں یا میری روح کو؟ بڑا عجیب سوال کیا تھا اس نے۔ موہنی مت کہا کرے مجھے۔ اس کی آنکھیں جل اٹھیں۔ کیوں؟ اس کا حق صرف اس کا ہے جو میرے دل کا مالک ہے۔ وہ کھل کر دو ٹوک بولی۔ وہ گنگ رہ گیا۔ اب کہاں ہے وہ؟ بڑی مشکل سے اس سے سوال کیا۔ پتہ نہیں، انہوں نے وہ گھر چھوڑ دیا تھا۔ یہ خبر اسے 1 سال پہلے اماں سے ملی تھی، جن کو کسی جاننے والی نے بتایا تھا۔ لا حاصل انتظار، وہ پھیکے چہرے سے بولی۔ وہ یک ٹک اس کا چہرہ دیکھتا رہا، بنا پلک جھپکائے، پھر زرد چہرے اور آنکھوں میں آئے پانی کو چھپاتا تیزی سے سیڑھیاں اتر گیا۔ اگلے دن اسے تیز بخار تھا، اتنا تیز کہ اسے اپنا ہوش نہ رہا۔ بار بار سر پٹکتا اور بے خبری میں آنکھوں کے گوشوں سے نکلتے آنسو ماں کا جگر پانی کر گئے تھے۔ زبیر، میرے لال، میرے بچے، بول تو صحیح، بات کیا ہے؟ میرے مولا، کس کی نظر لگ گئی ہے میرے بچے کو؟ وہ رو رہی تھی، خالو بھی متفکر بیٹھے تھے۔ اس نے آنکھیں کھول دیں، چند لمحے خالی نظروں سے چھت کو تکتا رہا۔ مجھے کچھ نہیں ہوا اماں، میں ٹھیک ہوں، وہ نقاہت سے بولا۔ 2 دن وہ بخار میں پھنکتا رہا، پھر خود بخود سنبھل گیا، مگر ایک درد تھا جس نے مستقل آنکھوں میں ڈیرا جما لیا۔ ایک اذیت تھی جو ہر پل جان جلاتی تھی، ایک ویرانی تھی جس نے دشتے دل پر قبضہ کر لیا تھا اور سانس بوجھ بنا دی تھی۔ زندگی گزرنے لگی، مگر اس طرح کہ وہ سانسوں کی ڈوری کھینچتا ہلکان ہوا جاتا تھا۔ ہر رات جیسے برزخ میں کٹتی اور ہر دن اذیت کا ایک صحرا لیے ہوئے طلوع ہوتا ہے۔ وہ جو ہمارا سب کچھ ہو اور ہم اس کے لیے کچھ نہ ہوں، کیا اس تکلیف سے بڑھ کر کوئی تکلیف ہے؟ وہ اپنی بجھی ہوئی آنکھوں کو دیکھتا اور نئے سرے سے اذیت کا شکار ہو جاتا، مگر محبت تھی کہ کم نہ ہوتی، اذیت تھی کہ بڑھتی جاتی تھی، اور عشق تھا کہ اپنی آگ میں جلائے جاتا۔ موہنی نے صرف BSc پر بس نہ کیا تھا، اماں کے لاکھ منانے منتیں کرنے کے باوجود اس نے MSc میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ اب وہ اس پر شادی کے دباؤ ڈالتی تھی۔ لاہور آنے کے کچھ عرصہ بعد ہی اس نے اماں کو شاہ نواز کے بارے میں بتا دیا تھا۔ وہ دسمبر کی ایک خنک اور برفیلی شام تھی۔ اسے اپنا ہفتہ وار کالم جمع کرانے کے لیے صدائے پاکستان کے دفتر جانا تھا۔ کاؤنٹر پر بتانے کے بعد وہ ایڈیٹر کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اس کی چال سست اور لڑکھڑائی ہوئی تھی، رات سے اس کی طبیعت کافی ناساز تھی، دل ایک پل نہ ٹھہرتا تھا، بے قراری عروج پر تھی۔ وہ ساری رات نوافل پڑھتی رہی۔ آنسو تو پہلے ہی جانثار دوست تھے، فوراً ساتھ دیتے، غم بٹانے آ جاتے۔ ایک دعا مستقل لبوں پر آ ٹھہری تھی، اے اللہ، تیرا فرمان ہے تو انسان کو اس کی ہمت سے زیادہ نہیں آزماتا، اب اور نہیں سہا جاتا، مولا مجھ پر کرم کر، مجھے معاف کر دے، مجھے اور نہ آزما، اب ہمت نہیں ہے میرے مالک، حوصلہ ختم ہونے کو ہے، میرے رب، ایک بار، صرف ایک بار شاہ کی صورت دکھا دے، میرے شاہ کو مجھ سے ملا دے۔ وہ سسکتی رہی، آنسو چہرے کو بھگوتے رہے، ہر طرف وہ نظر آ رہا تھا، ہر سو اس کے رنگ بکھرے تھے، ہنستا ہوا، مناتا ہوا، اس پر والہانہ نثار ہوتا ہوا۔ بڑی مشکل سے رات کٹی تھی۔
ایک پہاڑ سا طویل دن پھر منہ کھولے کھڑا تھا۔ وہ کسی ہانپے ہوئے بار بردار جانور کی طرح محنت و مشقت میں لگ گئی کہ زندگی تو ہر حال میں گزارنی تھی اور زندگی کے لوازمات بھی پورے کرنے تھے۔ وہ ایڈیٹر کے کمرے کی طرف بڑھی اور اس سے پہلے کہ وہ اندر داخل ہوتی کوئی بڑی تیزی سے دروازہ کھول کر باہر آیا اور اپنی جھونک میں پوری قوت سے موہنی سے ٹکرایا۔ ایک لمحے کو اس کی آنکھوں میں سچ مچ تارے ناچ گئے۔ اس نے سنبھل کر سامنے کھڑے ہٹلر کو دیکھا جو جائے واردات سے فرار ہونے کی بجائے وہیں جمع ہوا تھا۔ اس نے نظر اٹھائی اور پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کچھ یہی حال اس اجنبی کا تھا۔ بلیک جینز اور براؤن جیکٹ میں بلا شبہ وہ شاہ نوازی تھا جو پہلے سے بڑھ کر شاندار نظر آ رہا تھا۔ شاہ، اس کے لبوں نے بے آواز حرکت کی اور دو موتی اس کی آنکھوں سے نکل آئے۔ موہنی، وہ خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ بے اختیار اس نے دونوں ہاتھ اس کے شانوں پر دھرے اور شاید اس کے ہونے کا یقین کرنا چاہا۔ یہ ایک بے حد مصروف اور معروف اخبار کا دفتر تھا جس کا ماحول کم و بیش ویسا ہی تھا جیسا کہ عموماً اخبارات کا ہوتا ہے اور آمد و رفت ہر وقت رواں دواں ہوتی ہے۔ اس وقت سب لوگ کام چھوڑے انہیں دیکھنے میں مصروف تھے۔ شاہ نواز نے بڑی تیزی سے ہاتھ واپس ہٹائے اور ماحول کا وقوف حاصل ہوتے ہی ایک خجالت سے اس پر طاری ہوئی۔ اگلے ہی لمحے وہ دونوں باہر نکل آئے۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں شاہ نواز کے فلیٹ پر موجود تھے۔ یہ ایک شاندار بلڈنگ کی تیسری منزل پر واقع تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی تھی اور وہ اس کے پیروں میں بیٹھا تھا۔ اس نے پیر ہٹانے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ شاہ نواز کے ہاتھ سختی سے اس کے پیروں سے لپٹے تھے اور آنسو قطار در قطار اس کے ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ موہنی، مجھے معاف کر دو، میں 2 سال سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں، چپا چپا چھان مارا اس شہر کا، کتنا تڑپا ہوں، سب سے جدا ہو کر یہاں پڑا ہوں صرف تمہارے لیے۔ موہنی، مجھے معاف۔ شاہ نواز کی آواز پر آنسو غالب آ گئے۔ کس بات کی معافی؟ مسلسل گریہ زاری سے اس کی آواز بھاری ہو گئی۔ میں نہیں آ سکا، مجھے کیا پتا تھا کہ 2 ہفتوں کے لیے نہیں 2 سال کے لیے تم سے دور جا رہا ہوں، مجھے کیا پتا تھا۔ وہ آہستگی سے پیچھے ہٹا اور بیڈ کی پٹی سے سر ٹکا دیا۔ موہنی، وہ بند آنکھوں سے بولا، آنکھوں کے گوشوں سے نکلتے ہوئے آنسو کنپٹی میں جذب ہو رہے تھے۔ وہ یک ٹک اس کی طرف دیکھ رہی تھی بنا پلک جھپکائے، کسی مجسمے کی طرح۔ میری بنو گی؟ وہ آنکھیں کھول چکا تھا۔ میں تو ہمیشہ تمہاری ہوں، وہ اتنی دھیمی آواز میں بولی کہ وہ بامشکل سن سکا۔ میرے پاس زیادہ کچھ نہیں ہے، پاپا نے مجھے آگ کر دیا تھا۔ میں ایک کالج میں کمپیوٹر سائنس پڑھا رہا ہوں، بتاتے ہوئے اس کا لہجہ کسی بھی قسم کا تاثر سے عاری تھا۔ وہ اسی طرح دیکھتی رہی۔ کیا اس سے فرق پڑتا ہے؟ وہ سوال کرنے لگی۔ نہیں، وہ بولا، پھر اس نے کہا، آؤ تمہیں گھر چھوڑ دوں۔ وہ اٹھ گیا۔ موہنی کسی معمول کی طرح اس کے پیچھے چلتی گئی۔ بائک پر اس کے ساتھ بیٹھی وہ اسے رستہ بتاتی رہی۔ گھر پہنچ کر وہ اسے ساتھ لے گئی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ سیدھے لاؤنج میں پہنچے۔ اندر داخل ہو کر وہ چونکی۔ صوفے پر زبیر براجمان تھا۔ اس واقعے کے بعد وہ آج آیا تھا۔ ان دونوں کو اندر آتے دیکھ کر وہ چونکا، بے اختیار کھڑا ہو گیا۔ موہنی نے اسے قصدن نظر انداز کر دیا۔ اسی وقت اماں اندر آ گئیں۔ اماں، پہچانے ذرا، وہ مسکرا کر بولی۔ شاہ نواز آگے بڑھا اور اماں کے سامنے ذرا سا جھکا۔ السلام علیکم، میں شاہ نواز ہوں آنٹی۔ اماں نے حیرت آمیز خوشی کی ملی جلی کیفیت میں اس کا ماتھا چوما۔ کیسے ہو بیٹا؟ انہوں نے مسکرا کر پوچھا۔ فرسٹ کلاس، آپ کیسی ہیں؟ وہ بولا۔ بیٹھو بیٹا۔ انہوں نے خوشی سے بے حال ہوتے ہوئے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ زبیر اس سارے قصے کے دوران خاموش کھڑا تھا۔ نادان نہیں تھا، فوراً جان گیا تھا کہ وہ شاہ نواز ہے جو مقدر کا بھی شاہ ہے، جبھی تو اس گوہر آبدار کا مالک ہے۔ اس کی چمکدار آنکھیں اور کھلی کھلی مسکراہٹ زبیر کو سب سمجھا گئی تھی۔ ایک دم اسے لگا تھا کہ اس سارے منظرنامے میں اس کی ضرورت کہیں نہیں تھی۔ وہ شاید خاموشی سے پلٹ جاتا اگر خالہ جان اسے نہ روک لیتی۔ نواز بیٹا، یہ زبیر ہے، میری بہن کا بیٹا۔ انہوں نے تعارف کی رسم نبھائی۔ دونوں نے ہاتھ ملایا۔ چلتا ہوں خالہ جان، ایک ضروری کام سے جانا ہے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی نواز صاحب، وہ شائستگی سے کہتا کسی کو کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر تیزی سے باہر نکل آیا۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے جانے کیوں آنکھوں میں ڈھیر ساری دھند اتر آئی تھی۔ کچن کی کھڑکی سے سر ٹکائے موہنی نے مسکراتے ہوئے شاہ نواز کو دیکھا۔ دعائیں قبول ہو گئی تھیں۔ صرف 1 ہفتے کے قلیل انتظار کے بعد وہ دلہن بنی اس کی خوابگاہ میں موجود تھی۔ شادی کی تقریب بے حد سادگی سے انجام پائی تھی، جن میں شاہ نواز کے چند دوست اور موہنی کے خاندان سے چیدہ چیدہ افراد شامل تھے۔ شاہ نواز نے آہستگی سے دروازہ بند کیا اور چلتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ آہستگی سے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے اس نے اس سراپا ناز کو نگاہوں کے رستے دل میں اتارا۔ وہ ہمیشہ سے زیادہ حسین لگ رہی تھی، ساری دنیا کی حسین ترین لڑکیوں سے زیادہ حسین۔ اس کا دل دیوانہ وار رقص کرنے لگا۔ اس کا جی چاہا وہ چیخ چیخ کر سب کو بتائے کہ اس نے گوہر آبدار کو پا لیا۔ اس سچے موتی پر اب صرف اس کا حق ہے۔ اس کی زندگی کی سب سے خوبصورت اور خاص رات بڑے انتظار کے بعد آئی تھی۔
جس کے لیے اس نے کتنے کشٹ اٹھائے تھے، کتنی آزمائشوں سے گزرا تھا، مگر مشکلات سے گزرنے کے بعد ملنے والی خوشی کتنی دیر پا اور سچی ہوتی ہے، اس کا اندازہ اسے اب ہوا تھا۔ یہ صرف دو دلوں کا اتصال نہیں تھا، یہ دو روحوں کا ملن تھا جو ازل سے بچھڑ گئیں اور زمین پر مل گئی تھیں۔ کون کہتا ہے محبت ملن سے ختم ہو جاتی ہے؟ کون دعویٰ کرتا ہے وصال محبت کو مٹا دیتا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ محبت تو بس بڑھتی ہے، بڑھتی ہی جاتی ہے، اس کی قسمت میں صرف بڑھوتری ہے۔ موہنی کو کالج سے دسمبر کی چھٹیاں ہو چکی تھیں، جبکہ شاہ نواز کی بھی چھٹیاں آج ہو رہی تھیں۔ وہ کالج جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ آئینے میں بال بناتے ہوئے اس نے موہنی کو دیکھا جو ٹائی تھا میں ڈریسنگ سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ اب بس بھی کریں، آپ کی تو زلفیں بھی نہیں سنور رہیں، وہ تیکھے لہجے میں بولی۔ اس نے بے ساختہ قہقہا لگایا، اس سے زیادہ زنانہ اصطلاح نہیں ملی تھی آپ کو ہمارے لیے، تو آپ نے کون سا اثر لے لیا ہے؟ وہ اسے بدستور مصروف دیکھ کر تنک کر بولی۔ شاہ نواز نے ہنستے ہوئے برش رکھا اور اس کی طرف مڑا۔ موہنی اسے ٹائی باندھنے لگی۔ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی، وہ ٹائی سے الجھ رہی تھی اور شاہ نواز کی نظریں اس کے نقوش میں۔ گزرے چند دنوں میں وہ حسین تر ہو گئی تھی، یا شاید یہ اس کی آنکھوں کا دھوکہ تھا۔ اس کی سیاہ آنکھوں کی چمک کئی گنا بڑھ گئی تھی اور انابی لبوں پر ہمہ وقت ایک پوشیدہ مسکان محسوس ہوئی۔ کون سی؟ وہ اپنے دھیان سے چونکا۔ یہی کہ آپ میرے آنے سے پہلے کیا کرتے تھے؟ وہ ابرو اچکا کر بولی۔ سب کچھ کرتے تھے بیگم جانی، آپ نے ہمیں کسی کام کا نہیں چھوڑا۔ بقول شاعر، عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ اچھا، وہ ہنسی۔ اس عشق نے تب نکما نہیں کیا جب آپ ایم ایس سی کر رہے تھے، اور نہ تب جب یہاں لیکچرر کی جاب ملی۔ یہ ساری نوازشیں ہم غریبوں پر نہ کریں۔ وہ پھر ہنسی تھی۔ وہ چند لمحے اسے محبت بھری نظروں سے دیکھتا رہا۔ ناشتہ کر لے، وہ کچن کی طرف جاتے ہوئے بولی۔ وہ گنگناتا ہوا اس کے پیچھے چل دیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ گھریلو امور نپٹانے میں مصروف ہو گئی۔ آدھے گھنٹے میں ہی فارغ ہو چکی تھی۔ بیڈ پر آ کر بیٹھتے ہوئے اس کے ذہن میں گزرے دنوں کی ریل سی چل رہی تھی۔ وہ اتنی خوش تھی کہ اسے لگتا کہیں وہ پاگل نہ ہو جائے۔ اس کی ہر سانس رب کے حضور شکر کا سجدہ ادا کرتی۔ وہ اسے دیکھتی اور رب کی مہربانی پر آنکھیں بھر آئیں۔ اس کے روئے روئے سے شاہ نواز کے لیے دعائیں نکلتی۔ اگرچہ خالہ جان اس شادی کی سب سے بڑی مخالف تھیں، انہیں موہنی کو زبیر کے لیے مانگنا تھا، مگر اماں نے کوئی ہاتھ پلہ ہی نہ پکڑایا۔ ان کو یہ اختلاف بھی تھا کہ ایسا لڑکا جس کے نہ کوئی آگے نہ پیچھے، اسے لڑکی دینے کی ایسی کیا مجبوری تھی؟ مگر اماں نے تو ایسی چپ کی مہر لبوں پر باندھی کہ ایک لفظ پھوٹ کر نہ دیا۔ اس کے علاوہ کوئی اتنے خاص رشتہ دار ہی نہ تھے جو اعتراض اٹھاتے۔ شادی کے دوسرے دن ہی شاہ نواز کا موہنی کے ساتھ پہلا جھگڑا ہوا۔ مجھے یہ آپ جناب بالکل پسند نہیں ہے، مجھے پہلے کی طرح بلایا کرو، وہ چڑھ کر بولا تو موہنی حیران ہو گئی۔ اچھا نہیں لگتا، وہ تو بچپن کی بات تھی۔ وہ جھلا گئی۔ وہ سچ میں اپنی بات پر اڑ گئی تھی اور اس نے منتیں کرنا چھوڑ دی، مگر وہ آپ سے تم پر نہ آئی۔ جھنجھلا کر وہ بھی اسے آپ کہہ کر پکارنے لگا۔ زندگی ہر لحاظ سے خوبصورت اور مکمل تھی، کہیں کوئی کمی نہ تھی۔ کبھی کبھی اسے ان نعمتوں کے چھن جانے کا شدت سے ڈر لگتا۔ وہ اس کی لمبی زندگی کے لیے ڈھیروں دعائیں مانگتی، نوافل پڑھتی، مگر نہ جانے کیوں دل مطمئن نہ ہوتا۔ وہ اسے وہم جان کر جھٹک دیتی۔ عام طور پر شاہ نواز 2 بجے کالج سے آ جاتا تھا، مگر آج 11 بجے ہی آ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا تو وہ حیران ہوئی۔ آج اتنی جلدی؟ طبیعت ٹھیک نہیں ہے کچھ، وہ سست لہجے میں کہتا اندر آ گیا۔ اس نے گھبرا کر اس کا ماتھا چھوا جو گرم ہو رہا تھا۔ سر میں شدید درد ہے، وہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ دودھ لاؤں؟ نہیں، سر دباؤ میرا۔ وہ آنکھیں بند کیے پڑا تھا۔ موہنی نے اس کے شوز اتارے، وہ اس کے پاس بیٹھ کر سر دبانے لگی۔ کوئی پین کلر لا دوں؟ بالکل نہیں، مجھے نفرت ہے میڈیسن سے، وہ کراہیت سے بولا۔ میڈیسن نہیں لیں گی تو ٹھیک کیسے ہوں گے؟ وہ پریشانی سے بولی۔ ہو جاؤں گا، معمولی بخار ہے، وہ اثر لیے بغیر بولا۔ مگر ہوا یوں کہ رات تک بخار مزید تیز ہو گیا۔ نقاہت کے سبب اس کی آنکھیں کھل نہ رہی تھیں۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بے حد پریشان تھی۔ اس وقت کس کو مدد کے لیے بلائے؟ اماں کو فون کر دے، مگر وہ کیا کر سکیں گی؟ کچھ سوچ کر اس نے شاہ نواز کا فون اٹھایا اور زبیر کا نمبر ملانے لگی۔ ہیلو، وہ بولا، میں موہنی بات کر رہی ہوں۔ مونا، کیسی ہو؟ وہ موہنی کہتے کہتے رک کر مونا کہہ گیا اور حیرانی سے بولا، زبیر شاہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پلیز آپ آ جائیں۔ وہ سسکتے ہوئے بولی۔ زبیر کچھ پریشان ہوا۔ کیا ہوا اسے؟ بخار بہت تیز ہے، آپ بس آ جائیں۔ اس کے آنسو لگاتار بہہ رہے تھے۔ اچھا میں آ رہا ہوں، تم رو مت، وہ بے قراری سے بولا۔ 15 منٹ بعد وہ فلیٹ میں موجود تھا۔ اف، میں تو بائک پر آیا ہوں۔ نواز صاحب آپ بائک پر بیٹھ سکیں گے؟ وہ بولا۔ اتنے تکلف سے تو مت بلاؤ بھائی، شاہ نواز نے مسکرانے کی کوشش کی۔ میں بیٹھ جاؤں گا، آئیں پھر۔ اس نے شاہ نواز کو سہارا دے کر اٹھایا اور بڑی احتیاط سے ساتھ لے گیا۔ ان کے جانے کے بعد موہنی نے دروازہ بند کیا اور جائے نماز پر آ بیٹھی۔ اے اللہ، مجھ پر رحم کر مالک، تو رحیم ہے، تیری رحمت بے کنار ہے،
تو مجھ پر کرم فرما مولا، مجھ پر رحم کر، میرے شاہ کو صحت تندرستی عطا کر، میرے رب مجھ پر کرم کر، اے اللہ۔ آنسو قطار در قطار آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ دل تھا کہ سینہ توڑ کر باہر آنے کو بےتاب تھا۔ کچھ غلط ہو جانے کا احساس اتنا شدید تھا کہ وہ خود پر قابو پانے میں ناکام تھی۔ 3 گھنٹے گزر چکے تھے، قیامت کے 3 گھنٹے۔ اس کے پاس کوئی فون نہیں تھا جس پر وہ زبیر سے رابطہ کر لیتی۔ شاہ نواز کا موبائل اس نے خود اس کی جیب میں ڈال دیا تھا۔ اب خود پریشانی سے بے حال تھی۔ 10 منٹ بعد ڈور بیل ہوئی۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ دروازے میں شاہ نواز اور زبیر تھے۔ شاہ نواز بالکل ٹھیک لگ رہا تھا۔ نقاہت تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ دائیں ہاتھ پر ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ اس کے سینے سے ایک اطمینان بھری سانس خارج ہوئی۔ اس نے شکرانے کے نوافل مانے اور انہیں اندر لے آئی۔ یہ کچھ دوائیاں ہیں، یہ رکھو، اور کچھ ٹیسٹ ہوئے ہیں، ان پر زیادہ دیر لگی، پرسوں تک رپورٹس آ جائیں گی۔ امید ہے سب ٹھیک ہی ہوگا۔ زبیر نے دوائیوں کا لفافہ اسے تھماتے ہوئے تفصیل سے کہا۔ اس نے تشکرانہ نظروں سے اسے دیکھا اور لفافہ تھام لیا۔ شکریہ زبیر، آپ کا بہت بہت شکریہ، وہ بے ساختہ بولی۔ اس کی ضرورت نہیں، وہ ہلکے سے مسکرایا۔ اور آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیے نواز، ایسے بیمار آپ بالکل بھی اچھے نہیں لگتے، وہ ماحول کے تناؤ کو کم کرنے کے لیے قصداً بولا۔ جیسا آپ کا حکم سر، شاہ نواز بھی مسکرایا۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، ضرورت پڑی تو بلا لیجیے گا۔ وہ نواز سے مصافحہ کرنے لگا۔ بالکل، ضرورت کے بغیر بھی بلا لیں گے، نواز نے خوش دلی سے کہا۔ اس نے سر کو ہلکا سا خم دیا اور واپسی کے لیے مڑ گیا۔ موہنی دروازہ بند کر کے لوٹی تو شاہ نواز کو بیڈ پر دراز پایا۔ وہ آہستگی سے اس کے قریب آ بیٹھی۔ زبیر بہت اچھا انسان ہے موہنی، وہ حیرت انگیز ہے۔ شاہ نواز نے کہا، اچھا 3 گھنٹوں میں آپ کو پتہ چل گیا؟ وہ ہنسی، پھر اس پر لحاف درست کرنے لگی۔ کافی بناؤں، موڈ ہے؟ وہ پوچھنے لگی۔ ہاں لے آؤ، اس نے کہا۔ وہ اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ وہ کافی بنا کے لوٹی تو وہ سو چکا تھا۔ وہ کچھ حیران ہوئی، پھر کپ سائڈ ٹیبل پر دھرا اور اس کے نزدیک آ بیٹھی۔ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے وہ کتنی دیر اس پر صورتیں دم کرتی رہی۔ اس کی ہموار اور متوازن سانس اس کے گہری نیند میں ہونے کا اشارہ تھی۔ کچھ دیر بعد اسے خود نیند آنے لگی۔ وہ دیر تک اسے دیکھتی رہی، آنکھوں میں محبت بھرے، اور تکیے پر سر دھر دیا۔ کچھ دیر بعد وہ گہری نیند میں جا چکی تھی۔ اگلی صبح اس کی طبیعت پہلے سے بہتر تھی، مگر وہ زبردستی اسے تیمارداری کروانے کے چکر میں بستر پر پڑا رہا اور وہ پروانوں کی طرح اس کے ارد گرد منڈلاتی رہی۔ نہیں جانتی تھی کہ مستقبل میں یہ ذمہ داری مستقل ہونے والی ہے۔ شام سے ذرا پہلے جب وہ خود لیٹ لیٹ کر تھک گیا تو وہ اٹھ ہی پڑا۔ کہیں جا رہے ہیں؟ وہ کچن سے کھانا بنا کر لوٹی تو اسے جوتے پہنتے دیکھ کر پوچھا۔ ہاں ایک ضروری کام ہے، وہ بولا۔ طبیعت آپ کی زیادہ بہتر نہیں ہے، کل چلے جائیے گا، وہ پریشان سی بولی۔ طبیعت بالکل ٹھیک ہے میری، وہ مسکرا کر بولا۔ پھر بھی وہ بضد ہوئی۔ ضروری کام ہے بیگم جانی، یہ سیل فون رکھو اور فیاض کے نمبر پر کر لینا، اگر مجھے دیر ہو جائے تو میں وہیں جا رہا ہوں، اس نے تفصیل سے بتایا۔ اس نے سر ہلا کر فون پکڑ لیا۔ کتنی دیر لگے گی؟ 8 بجے تک آ جاؤں گا، اس نے گھڑی دیکھی۔ اتنی دیر؟ وہ خفا ہوئی۔ کھانا تمہارے ساتھ ہی کھاؤں گا، اس نے اطمینان دلایا تو وہ مسکرا دی۔ اور ہاں ذرا اچھی طرح تیار ہونا، 11 دن ہی تو ہوئے ہیں ہماری شادی کو، اور تم یوں فضول سے حلیہ میں گھوم رہی ہو، اس نے تنقید کی۔ جو حکم سرکار، وہ بولی۔ اچھا اب دروازہ بند کر لو، وہ باہر نکل گیا۔ وہ بھی اس کے پیچھے چلی آئی۔ واپس آ کر بیڈ روم میں بیٹھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ کیا کرے جب سیل فون کی ٹون بجنے لگی۔ اس نے اسکرین دیکھی تو نمبر زبیر کا تھا۔ ہیلو السلام علیکم، وہ فون اٹھا کر بولی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ وہ پوچھنے لگی۔ نواز کیسا ہے اور کہاں ہے؟ وہ عجلت میں پوچھ رہا تھا۔ وہ ٹھیک ہے اور ذرا کام سے باہر گئے ہیں۔ کہاں؟ کب تک آئے گا؟ کہہ رہے تھے کہ 8 بجے تک آؤں گا۔ اچھا میں آ رہا ہوں، مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے جس کے لیے اس کی غیر موجودگی ہی بہتر ہے۔ وہ حیران ہوئی۔ ایسی کون سی ضروری بات ہے؟ اس نے پوچھا، مگر زبیر فون رکھ چکا تھا۔ 15 منٹ تک وہ سوچتی رہی کہ ایسی کیا بات ہو سکتی ہے، مگر اسے کچھ سمجھ نہ آ سکا۔ چند سیکنڈز بعد ڈور بیل بجی۔ اس نے تیز قدموں سے چلتے ہوئے دروازہ کھولا۔ زبیر کو لے کر وہ لاؤنج میں آ گئی۔ کیا بات ہے؟ اس نے بیٹھتے ہی بےتابی سے پوچھا۔ دیکھو جو بات میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں اسے بہت حوصلے اور صبر کے ساتھ سننا۔ وہ رک گیا، کچھ دیر پریشانی سے ہونٹ چباتا رہا۔ موہنی کا ضبط جواب دینے لگا۔ آخر بتاتے کیوں نہیں، ایسی کیا بات ہے؟ وہ پھٹ پڑی۔ کل جب میں شاہ نواز کے ساتھ گیا تو چند دوسرے ٹیسٹوں کے ساتھ بلڈ ٹیسٹ بھی ہوا۔ ڈاکٹر یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ کہیں ٹائیفائیڈ کے جراثیم تو موجود نہیں؟ تمہیں تو پتہ ہے یہاں فضول 10 قسم کے ٹیسٹ لکھ دیے جاتے ہیں۔ آج صبح جب میں ٹیسٹ کی رپورٹس لینے گیا تو ڈاکٹر نے بڑی عجیب بات کہی۔ اس نے کہا کہ میں رپورٹس کو کسی آنکولوجسٹ کے پاس لے جاؤں تصدیق کے لیے۔
وہ رک گیا، شاید حوصلہ ختم ہو گیا تھا۔ آنکولوجسٹ کے پاس کیوں؟ موہنی کا چہرہ حیرت کی تصویر بن گیا۔ میرے دوست کا واقف کار ہے ڈاکٹر فرقان، وہ اپنا پرائیویٹ ہسپتال چلاتا ہے، میں اس کے پاس لے گیا تھا رپورٹس۔ اور اس نے زبان خشک لبوں پر پھیری۔ آخر ایسا کیا ہے ان رپورٹس میں؟ اس نے خوفناک اندیشوں کو پس پشت ڈالنا چاہا۔ میں نے صرف اس کی تصدیق پر اکتفا نہیں کیا، میں نے لندن میں کرامایول ہاسپٹل کو یہ رپورٹس میل کی تھیں اور ڈاکٹر ایڈورڈ نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے کہ مونا کی شاہ نواز کو ٹرمینل بلڈ کینسر ہے۔ زبیر نے سارا حوصلہ مجتمع کر کے کہہ دیا۔ موہنی کو جھٹکا لگا۔ شدید شوق کی کیفیت نے جیسے اسے سوچنے سمجھنے کی ہر صلاحیت چھین لی تھی۔ وہ ساکت سی بیٹھی زبیر کو دیکھتی رہی۔ آہستہ آہستہ بات اس کی سمجھ میں آنے لگی۔ ٹرمینل بلڈ کینسر۔ یکدم اسے لگا زمین اس کے قدموں کے نیچے ہلنے لگی ہو۔ اس کے ارد گرد دن کا اجالا کم ہوتے ہوتے سیاہ خوفناک تاریکی میں بدل گیا۔ اسے اپنے سے چند فٹ کے فاصلے پر بیٹھا زبیر نظر آنا بند ہو گیا۔ ہر قسم کی آوازیں معدوم ہوتی گئیں۔ یہ شدید ترین ذہنی، جسمانی اور اعصابی دباؤ کا نتیجہ تھا کہ اس کا دم گھٹنے لگا۔ اس نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی اور لڑکھڑا کر گر پڑی۔ وہ تیزی سے اس کے سمت لپکا۔ موہنی، مونا، اٹھو، مونا حوصلہ کرو۔ اس نے بے ساختہ کلائی سے تھام کر اٹھایا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں مونا، خدا کے لیے خود کو سنبھالو، وہ پست لہجے میں بولا۔ وہ ساکت سے اسے دیکھتی رہی۔ آہستہ آہستہ حقیقت اپنی پوری کڑواہٹ کے ساتھ اس پر اثر انداز ہونے لگی۔ اس کا علاج بھی تو ہوگا، وہ بدقت بولی۔ بلڈ کینسر کی کئی اقسام ہیں اور کچھ انتہائی مہلک اور ناقابل علاج ہیں، یہ انہی میں سے ایک ہے۔ لندن میں ایک طریقہ علاج بھی ہے مگر اس میں مکمل کامیابی کا تناسب نہیں پایا جاتا۔ میں نے ہر طرح سے تحقیق کی ہے مگر افسوس، اگر کچھ عرصہ پہلے پتہ چلتا تو شاید کچھ کیا جا سکتا تھا، مگر اب۔ موہنی کا دل جیسے اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبنے لگا، نیچے نیچے اور زیادہ نیچے، یا پھر شاید اس کا پورا وجود ہی پاتال میں گرتا جا رہا تھا۔ وہ بے ساختہ گھٹنوں کے بل گر پڑی۔ کہیں کوئی چانس نہیں ہے، کوئی ایک موقع؟ موہنی کے لہجے میں درد اور اذیت کا صحرا تھا۔ زبیر نے آہستگی سے نفی میں سر ہلایا۔ موہنی کا دل پھٹنے لگا۔ کرامایول ہاسپٹل سے اس کی تصدیق کی جا چکی ہے۔ وہاں کے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ وہ طبی لحاظ سے ختم ہو چکا ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ بونس میں جی رہا ہے۔ اس قسم کے کیسوں میں مریضوں کی قوت ارادی اہم کردار ادا کرتی ہے، لیکن ایک حد تک۔ شاہ نواز اندرونی طور پر بہت مضبوط ہے، جبھی اب تک وہ ان ظاہری علامات سے بھی بچا ہوا تھا جو کہ اس خطرناک سٹیج پر آ کر لازمی ظاہر ہو جاتی ہیں، مگر قوت ارادی کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ اب تم یوں سمجھ لو کہ وہ حد ختم ہو چکی ہے اور اس کا پہلا ثبوت یہ بخار ہے۔ اب آگے کا مرحلہ کتنا خطرناک اور تکلیف دہ ہوگا، کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا۔ وہ بات کرتے کرتے رکا۔ وہ خالی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ ہم اسے لندن لے جائیں گے، وہ آس سے بولی۔ کوئی فائدہ نہیں، زبیر نے نفی سے سر ہلایا۔ پاکستان میں ایک سے بڑھ کر ایک آنکولوجسٹ بیٹھا ہے، اگر ہم اسے کہیں باہر لے جاتے ہیں تو اس سے صرف اتنا ہی ہوگا کہ اس کی تکلیف اور اذیت سے بھرا یہ عرصہ کچھ اور لمبا ہو جائے گا۔ اس کی آنکھوں کی ویرانی زبیر کے دل کو چیر رہی تھی۔ کوئی اور طریقہ علاج بھی تو ہوگا، وہ سن دماغ کے ساتھ پوچھ رہی تھی۔ ہاں بالکل ہے، اور لوگ آزماتے ہیں، ہومیوپیتھی، حکمت، آیورویدک، آکوپنکچر وغیرہ وغیرہ۔ پیروں فقیروں کے پاس بھی جاتے ہیں لوگ، مگر اس سے کیا فائدہ؟ آپ کا مطلب ہے ہم اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے؟ وہ وحشت زدہ ہوئی۔ ہم صرف یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ عرصہ بے خبر رکھیں اور اس کا ساتھ دیں، وہ نہایت صبر سے کہہ رہا تھا۔ میں اسے یوں آسانی سے مرنے کے لیے چھوڑ دوں؟ وہ پہلی مرتبہ بلند آواز میں چلائی۔ ہم صرف اس کو زیادہ سے زیادہ تکلیف سے بچانے کے لیے اقدامات کر سکتے ہیں۔ کتنا عرصہ ہے اس کے پاس؟ اس کا دماغ معوف ہونے لگا۔ زیادہ سے زیادہ 8 سے 9 ہفتے، اس سے زیادہ یا کم اس کی قوت ارادی اور ہمت پر منحصر ہے، وہ نہایت ضبط سے بولا۔ وہ زرد چہرے کے ساتھ اسے دیکھتی رہی، پھر ایک دم دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ وہ بے ربط گفتگو کر رہی تھی، ٹوٹے پھوٹے بے معنی جملوں میں زور زور سے روتی، وہ شاید پاگل ہو رہی تھی۔ اس بے ربط گفتگو کا کوئی سر پیر نہ تھا، مگر یہ شاید اس کے جذباتی نکاس اور شدید اعصابی دباؤ کے لیے بے حد ضروری تھی۔ اس سے اس کی بھڑاس نکل جاتی اور وہ پرسکون ہو جاتی، کم از کم شاہ نواز کے سامنے خود کو کمپوز کر سکتی۔ وہ دیر تک روتی رہی۔ جب سر اٹھایا تو زبیر بھی سر میز سے ٹکائے بے آواز رو رہا تھا۔ آپ رو رہے ہیں؟ اتنا پتھر دل نہیں ہے میرا، تمہیں کیا پتا صبح سے کیسے خود میں ہمت پیدا کر رہا تھا تمہیں یہ سب بتانے کی۔ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولا۔ میں کیا کروں زبیر، خدا را مجھے کچھ بتائیں۔ وہ پھر سے سسک اٹھی۔ مت رو موہنی، خدا کے لیے مت رو، مجھے تمہارا رونا تکلیف دیتا ہے۔ وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ لب بھینچ کر بولا۔ ہم اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، اسے بہت زیادہ درد ہوگا۔
وہ आंसुओं से भरी आंखों समेत पूछ रही थी, हम ज्यादा से ज्यादा उसकी अजियत कम कर सकते हैं, क्या उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा? वो अजियत से पूछ रही थी। हाँ, ये बिल्कुल आखिरी मरहला है और अचानक कुछ भी हो सकता है। आखिरी मरहला तो और ज्यादा जानलेवा होगा। हमें इसे इस्लामाबाद शिफ्ट करना पड़ सकता है, जहाँ उसे मुसलसल सेडेटिव्स के जरिए असर रखा जाएगा। वो कह रहा था, खुद को संभालो मोहिनी, तुम्हें उसके सामने कंपोज रखना पड़ेगा खुद को, उसे मजीद डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन से बचाने के लिए। अगर तुमने खुद पर से जब्त खो दिया तो वो जल्द हिम्मत हार देगा। उसकी जिंदगी के आखिरी दिन उसके लिए मुश्किल मत बनाना। जुबैर कहते कहते फिर रो दिया। वो बहती आंखों और सुन जहन के साथ सब सुनती रही। वो उसे और भी पता नहीं क्या क्या कह रहा था, अपनी हर तरह से मदद का यकीन दिला रहा था, सब्र की तलकीन कर रहा था, हौसला करने को कह रहा था, और वो बस तकदीर के इस मजाक पर साकत सी बैठी थी। शाहनवाज ने डोरबेल दी और वह दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार करने लगा। मोहिनी ने दरवाज़ा खोला और हल्का सा मुस्कुराई। शाहनवाज को झटका लगा। बड़े अरसे बाद वो अपने मखसूस चूड़ीदार पजामे और कमीज़ के साथ लंबे से दुपट्टे में मलबूस थी। हालांकि वो बहुत लाइट मेकअप करती थी, मगर इस वक्त उसने डार्क मेकअप किया हुआ था। वो मुस्कुराता हुआ अंदर आ गया। क्या बात है जनाब, आज तो बड़े कातलाना मूड में हैं। वो खिलखिलाया। वो हल्का सा हंसी। हमने सोचा आज शाह को खुश किया जाए। बिल्कुल ठीक सोचा। आज लग रही हो मेरी मोहिनी। वो मोहब्बत भरी निगाहों से उसे देख रहा था। मोहिनी को खुद पर जब्त करने के लिए खासी मेहनत करना पड़ी। उसका दिल चाह रहा था कि वो धाड़े मार मार कर रोए, जाहिल औरतों की तरह अपने बाल नोच ले या चीख चीख कर बयान करना शुरू कर दे, मगर वो उसका हाथ पकड़कर अंदर ले आया। मेरा खाना खाने का बिल्कुल मूड नहीं है, प्लीज मत कहना। मुझे भी भूख नहीं है। वो हल्का सा मुस्कुराई, फिर नहायत बारीक बीनी से उसका जायजा लेने लगी। इस ज़ाहिरी शक्ल सूरत में कहीं भी इस खौफनाक मर्ज की अलामात नजर नहीं आती थी। ले लिया मेरा जायजा? वो मुस्कुराकर बोला। वो झीप गई। शाह, एक बात पूछूं? कुछ नहीं। वो टाल गई। रात बहुत खूबसूरत और ख्वाबनाक थी। वो देर तक जागते रहे, बातें करते रहे। आखिर थक कर शाह ने करवट ली और गाफिल हो गया। वो खुली आंखों के साथ छत को तकती रही। 2 सालों का कष्ट और सिला सिर्फ 11 दिन की रफाकत, सिर्फ यही तो मांगा था मैंने रब से। वो मुझे सिर्फ एक बार शाह से मिला दे, बस। तो रब करीम ने दुआ कबूल की। ए अल्लाह! उसकी नज़र सामने कैलेंडर पर पड़ी और रात की तारीकी उसकी आंखों में उतर आई। 8 हफ्ते। आज क्या तारीख थी? 23 दिसंबर। उसकी नज़रों में एक और तारीख घूमी। 8 हफ्तों बाद वाली 23 फरवरी। और फिर सब खत्म। रफाकत का वो सफ़र जो अभी शुरू भी नहीं हुआ था, खत्म। और शाहनवाज का जीता जागता वजूद बेकरां तारीकी में मनो मट्टी तले दफन। उसे कपकपी चढ़ गई। उसने पूरे हवास में मौत की अजियत और हड्डियों तक उतर जाने वाली खुनकी को महसूस किया। उसकी आंखों में आने वाले दिनों का खौफ, वहशत और अजियत पूरी वजाहत के साथ रकम थी। उसने बेसाख्ता शाह को देखा, जो करवट के बल गहरी नींद में था। और 8 हफ्तों बाद ये वजूद कहाँ होगा? उसने बेसाख्ता शाह को बाजुओं में ले लिया। उसकी आंखों से आहिस्ता आहिस्ता धुंध छटने लगी। अभी तो मैंने तुम्हें ठीक से देखा भी नहीं शाह। इतनी जल्दी रहाई का इज़्न मांग लिया। तुम तो कहते थे कि हमें मौत जुदा करेगी, और देख लो, ऐसा ही हो रहा है। अभी तो मुझे ऐसी अनगिनत खूबसूरत रातें और रोशन सुबह देखनी थी, और एक पुरमसरत अहद रफ़ाकत की सिल्वर जुबली और गोल्डन जुबली मनानी थी, और अब वो सब एक खौफनाक ड्रावने ख्वाब में तब्दील हो चुका था। उसकी आंखों से कतरा कतरा खूने दिल बहता रहा और रात गुजरती रही। अगली सुबह उसका बुखार फिर से लौट आया और वो खुद फरामोशी की कैफियत में पड़ा कराहता रहा। मोहिनी ने जुबैर को फोन कर दिया था और उसे डॉक्टर फुरकान के क्लिनिक एडमिट कर दिया गया। उसे मुसलसल सेडेशन के जरिए असर रखा जा रहा था। अम्मा और खाला भी उसके पास थी। शाम को जुबैर ने जबरदस्ती उन्हें घर आराम करने के लिए भेजा। उसे होश आया तो वो हैरान था, बेहद हैरान। मुझे यहाँ क्यों लाए हो तुम सब? और ये ड्रिप्स, ये सब क्या है? मामूली बुखार है, हम ड्रिप्स के ख़त्म होते ही यहाँ से चले जाएंगे। मोहिनी उसे बच्चों की तरह बहलाती रही। रात के आखिरी पहर उसकी हालत फिर बिगड़ गई थी। जुबैर मुसलसल उसके साथ था। इन्फेक्शन बढ़ रहा है, फिल वक्त तो कंट्रोल कर लिया गया है, आप टेंशन मत लें। डॉक्टर फुरकान तसल्ली आमेज़ अंदाज में और किसी हद तक पेशा वराना तरीके से कहते हुए आगे बढ़ गए। वो और जुबैर कमरे में आए तो वो ट्रैंकुलाइजर के जरिए असर सो रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके सिमत बढ़ी और उसका कमज़ोर उभरती नसों वाला हाथ थाम के रोने लगी। मैं क्या करूं जुबैर? मेरा शाह लम्हा बलम्हा मुझसे दूर होता जा रहा है। मैं कुछ नहीं कर सकती, और एक दिन वो मुझे छोड़ के चला जाएगा। आपने सुना वो डॉक्टर क्या कह रहा था, कि ये इन्फेक्शन मजीद बढ़ता जाएगा। मेरे अल्लाह, मेरे शाह को बचा ले, मैं क्या करूं? वो तड़प तड़प कर रोती रही। जुबैर तेजी से उसके पास आया और उसका हाथ थाम कर उसे वहां से उठाया। क्या कर रही हो मोना? उठो, वो डिस्टर्ब होगा, उठो।
وہ اسے کمرے میں پڑے काउच کے नजदीक ले गया। अगर तुम खुद पर से जब्त खो दोगी तो उसे कौन संभालेगा? आज नहीं तो कल वो जान जाएगा कि उसे टर्मिनल ब्लड कैंसर है और उसके पास बिल्कुल वक्त नहीं। वो अपने मखसूस ठहरे हुए पुरखलूस लहजे में उसे समझाने लगा, और ये शायद उसके जादुई लहजे का ही असर था कि वो बतदरीज पुरसुकून होती गई। अगली सुबह वो जागा तो कमरे में ख्वाबनाक तारीकी थी। खिड़कियों में भारी पर्दे गिरे थे और खुशगवार हरारत सेंट्रल हीटिंग होने की वजह से बहुत भली महसूस हो रही थी। मोहिनी उसके सरहाने बैठी थी, उसका हाथ थामे। सुबह बखैर जिंदगी, वो मुस्कुराई थी। जिंदगी? वो अफसुर्दगी से हंसा। परेशानी की कोई बात नहीं, हम जल्द यहाँ से चले जाएंगे, वो उसे तसल्ली देने को बोली। वो हंसा। चंद दिनों में ही उसके रुखसारों की हड्डियां उभर आई थीं। हाँ चले जाएंगे, कहाँ? वो तड़खा था। अपने घर, और कहाँ? मोहिनी ने आंसू छुपाए। नहीं, वहां तो सिर्फ तुम्हें जाना है, मुझे तो कहीं और जाना है, अंधेरी और तारीक कब्र में, वो सफाकी से बोला। मोहिनी पर जैसे बिजली गिरी। शाह, तुम ये क्या कह रहे हो? ये वो जर्द चेहरे के साथ बोली। वो अजियत से हंसा। इसमें झूठ क्या है? और तुम भी अब अदाकारी मत करो, मैं सब जान चुका हूँ। कल रात वो गुफ्तगू मैंने सुन ली थी। वो एकदम रोने लगी। रोते रोते उसने शाहनवाज का सर अपने सीने से लगा लिया। जब्त का धारा बह निकला था। मुझे यहाँ नहीं रहना, मोहिनी मुझे घर ले चलो। वो भी रोने लगा, गुटी गुटी सिसकियों के साथ। तुमने मुझे दगा दिया शाह, देख लो मुझसे पहले जा रहे हो, मुझे छोड़ के मैं क्या करूं शाह? मैं मजबूर हूँ मोहिनी, खुदा की कसम, अगर मुझे मालूम होता तो मैं कभी तुम्हें ना अपनाता। मोहिनी ने बेसाख्ता उसके लबों पर अपना हाथ रख दिया। ऐसा ना कहो, अल्लाह के लिए, वो तड़पी थी। मैंने तुमसे बहुत मोहब्बत की है मोहिनी। ये कैसी मोहब्बत है तुम्हारी मुझसे? मुझे तन्हा कर रहे हो, ये मेरे इख्तियार में नहीं है मोहिनी। उसने बेताबी से सर पटका। रो मत मोहिनी, खुदा के लिए मत रो, मुझे तकलीफ हो रही है। वो और शिद्दत से तड़पा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है मोहिनी, मैं तो बहुत सुकून से मर जाता, मगर तुमने मुझे अपनी दुआओं में इतना मांगा कि मौत के मुंह में होते हुए भी उस रब को मुझे तुम्हें देना पड़ा। यही तो मांगा था ना तुमने, कि मैं एक बार तुम्हें मिल जाऊं, बस एक बार मिल जाऊं। देखो मैं तुम्हें मिल गया ना, उस रब से कोई शिकवा ना करना। शाहनवाज से रोते हुए जैसे शिकवा किया था। शाह, तुम्हारे वालदैन, उनको बुला लूं? नहीं, तुम्हें पता है उन्होंने मुझे क्यों आग किया था? पापा अपनी भतीजी से मेरी शादी करना चाहते थे। जब मैं किसी तरह ना माना तो उन्होंने मुझे घर से निकालने की धमकी दी। मैंने खुद ही घर छोड़ दिया, और 2 दिनों बाद उन्होंने न्यूज़पेपर में आगनामा छपवा दिया, वो नहीं आएंगे। मोहिनी, उन्होंने इतना अरसा मेरे बगैर गुजार लिया है, तो उन्हें मेरी मौत से क्या फ़र्क पड़ेगा? वो सुर्ख आंखों के साथ अजियत से बोला। मोहिनी ने एतराज़ नहीं किया, मगर वो दिल में ठान चुकी थी कि वो उसके वालदैन को ज़रूर बुलाएगी। उस दिन वो देर तक बातें करते रहे, मिलकर हंसते रहे और रोते रहे। इसके बाद पेश आने वाले वाक़यात में कोई ऐसी बात नहीं थी जो काबिल ज़िक्र होती। शाहनवाज की तबीयत बिगड़ती चली गई। वो उसके सरहाने बैठी रहती, उसका हाथ थामे रोती रही। जुबैर सारी भागदौड़ करता रहा। अम्मा जाए नमाज संभाले रहती। मोहिनी उसके वालिदैन को बुलाना चाहती थी, मगर शाहनवाज ने अपने मुंह से उनका अता पता फूट कर न दिया। आखिरी दिनों में उसे मुसलसल दर्द मिटाने वाले इंजेक्शन लगते रहे और उसे मुसलसल सेडेशन में रखा गया। वो 2 दिन से मुसलसल बेहोश था। आखिरी बार होश आया तो उसने मोहिनी का हाथ चूमा था और देर तक उसे देखता रहा। वो बेहद कमजोर हो चुका था। 20 फरवरी का दिन था। फजर के वक्त उसने बड़ी खामोशी से जान दे दी थी। उसकी मौत के बाद मोहिनी पर अजीब सी खुद फरामोशी की कैफियत तारी हो गई थी। वो रोती रहती या फिर खामोशी से बैठी नादीदा खलाओं में घुरती रहती। पता नहीं उसने कितना अरसा इस दीवानगी की कैफियत में गुजारा था। एक दिन जुबैर आया उसके पास, ढेर सारी बातें करता रहा, उसका दिल बहलाने वाली, उसको हंसाने वाली। वो भी धीरे धीरे संभलती गई। वो जानती थी कि जुबैर क्या चाहता था। उस दिन वो आया तो वाज़े अल्फाज में अपना मुद्दा बयान कर दिया। वो चंद लम्हे खामोशी से उसे देखती रही। तुम तकदीर पर कितना यकीन करते हो जुबैर? यही कि जो हमारी किस्मत में होता है वो हमें ज़रूर मिलता है, वो यकीन से बोला। तो यकीन रखो कि अगर मैं तुम्हारी तकदीर में हूँ तो मेरे दिल में ज़रूर तुम्हारे लिए जगह बन जाएगी। मैं उस दिन का इंतज़ार करूँगी, तुम भी करो, और फिर यूँ होगा कि नई सुबह का तुलू होता सूरज हम दोनों देखेंगे। मोहिनी ने बहुत ठहर ठहर कर कहा। वो चमकती आंखों से चंद पल उसे देखता रहा। हालांकि उसमें कुछ खास न था, ना उसके नैन नक्श, ना वजाहत। वो बहुत आम सा था, मगर उसकी आंखें खास थीं, जिनमें मोहब्बत बसती थी। और उस पल वो आंखें कैसे रोशन हो गई थीं। मैं उस रोशन सुबह का इंतजार करूंगा मोहिनी। वो आंखों में उम्मीद लिए हुए घर से निकल आया था। उसे यकीन था कि जिस रब ने उसके दिल में मोहिनी की मोहब्बत जगाई थी, उसने लाजमन उसे जुबैर की तकदीर में लिखा होगा। उसे यकीन था।
وہ مسکراتا ہوا اپنی بائک کی سمت بڑھ گیا